बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। इन्नल हम्दलिल्लाह नहमदुहु व नस्तईनुहु व नस्तगफिरुह व नऊज़ु बिल्लाहि मिन शुरूरि अनफुसिना व सय्यिआति अअमालिना। मन यहदिहिल्लाहु फला मुदिल्ल लहु व मन युद्लिल फला हादिय लहु। व अशहदु अन ला इलाहा इल्लल्लाहु वहदहु ला शरीका लहु व अशहदु अन्न मुहम्मदन अब्दुहु व रसूलुहु। या अय्युहल्लज़ीना आमनु तक़ुल्लाह हक़्क़ तुक़ातिहि व ला तमूतुन्ना इल्ला व अंतुम मुस्लिमून। या अय्युहन्नासु तक़ू रब्बकुमुल्लज़ी ख़लक़कुम मिन नफ़्सिन वाहिदतिन व ख़लक़ मिनहा ज़ौजहा व बस्स मिनहुमा रिजालन कसीरन व निसाअ वत्तक़ुल्लाहल्लज़ी तसाअलून बिही वल अर्हाम इन्नल्लाह कान अलैकुम रक़ीबा। या अय्युहल्लज़ीना आमनु तक़ुल्लाह व क़ूलू क़ौलन सदीदा युस्लिह लकुम अअमालकुम व यग़फ़िर लकुम ज़ुनूबकुम व मन युति'िल्लाह व रसूलहु फ़क़द फ़ाज़ फ़ौज़न अज़ीमा। अम्मा बअद फ़इन्न ख़ैरल हदीस किताबुल्लाहि व ख़ैरल हदी हदी मुहम्मदिन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम व शर्रल उमूरि मुहदसातुहा व कुल्लु मुहदसतिन बिदअतिन व कुल्लु बिदअतिन ज़लालतिन व कुल्लु ज़लालतिन फ़िन्नार। क़ाल अल्लाहु अज़्ज़ व जल बअद अऊज़ु बिल्लाहि अस्समीइल अलीम मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम क़ाफ़ वल क़ुरआनिल मजीद बल अजिबू अन जाअहुम मुन्ज़िरुम मिनहुम फ़क़ालल काफ़िरून हाज़ा शैउन अजीब अइज़ा मितना व कुन्ना तुराबन ज़ालिका रज्उन बईद क़द अलिमना मा तनक़ुस्सुल अर्दु मिनहुम व इंदना किताबुन हफ़ीज़ बल कज़्ज़बू बिल्हक़्क़ि लम्मा जाअहुम फ़हुम फ़ी अम्रिन मरीज अफ़लम यंज़ुरू इलस समाइ फ़ौक़हुम कैफ़ बनैनाहा व ज़य्यन्नाहा व मा लहा मिन फ़ुरूज वल अर्द मददनाहा व अलक़ैना फ़ीहा रवासिय व अनबतना फ़ीहा मिन कुल्लि ज़ौजिन बहीज तबसिरतन व ज़िक्रा लिकुल्लि अब्दिन मुनीब व नज़्ज़लना मिनस समाइ माअन मुबारकन फ़अनबतना बिही जन्नातिन व हब्बल हसीद वन नख़्ल बासिक़ातिन लहा तलउन नदीद रिज़्क़न लिल-इबाद व अह्यैना बिही बल्दतन मैतन कज़ालिकल ख़ुरूज कज़्ज़बत क़ब्लहुम क़ौमु नूह व अस्हाबुर रस्स व समूद व आद व फ़िरऔन व इख़्वानु लूत व अस्हाबुल ऐकति व क़ौमु तुब्बअ कुल्लुन कज़्ज़ब ar-रुसुल फ़हक़्क़ वईद अफ़अयीना बिल-ख़ल्क़िल अव्वल बल हुम फ़ी लब्सिन मिन ख़ल्क़िन जदीद व लक़द ख़लक़नल इंसान व नअलमु मा तुवस्विसु बिही नफ़्सुहु व नहनु अक़रबु इलैहि मिन हब्लिल वरीद इज़ यतलक़्क़ल मुतलक़्क़ियानि अनिल यमीनि व अनिश शिमालि क़ईद मा यल्फ़िज़ु मिन क़ौलिन इल्ला लदैहि रक़ीबुन अतीद व जाअत सकरतुल मौति बिल-हक़्क़ि ज़ालिका मा कुन्त मिन्हु तहीद व नुफ़िख़ फ़िस्सूरि ज़ालिका यौमुल वईद व जाअत कुल्लु नफ़्सिन मअहा साइक़ुन व शहीद लक़द कुन्त फ़ी ग़फ़लतिन मिन हाज़ा फ़कशफ़ना अन्का ग़िताअक फ़बसरुका अल-यौम हदीद व क़ाल क़रीनुहु हाज़ा मा लदय्य अतीद अल्क़िया फ़ी जहन्नम कुल्ल कफ़्फ़ारिन अनीद मन्नाइल लिल-ख़ैरि मुअतदिन मुरीब الذي جعل مع الله إلها آخر فألقياه في العذاب الشديد قال قرينه ربنا ما أطغيته ولكن كان في ضلال بعيد قال لا تختصموا لدي وقد قدمت إليكم بالوعيد ما يبدل القول لدي وما أنا بظلام للعبيد يوم نقول لجهنم هل امتلأت وتقول هل من مزيد وأزلفت الجنة للمتقين غير بعيد هذا ما توعدون لكل أواب حفيظ من خشي الرحمن بالغيب وجاء بقلب منيب ادخلوها بسلام ذلك يوم الخلود لهم ما يشاءون فيها ولدينا مزيد وكم أهلكنا قبلهم من قرن هم أشد منهم بطشا فنقبوا في البلاد هل من محيص إن في ذلك لذكرى لمن كان له قلب أو ألقى السمع وهو شهيد ولقد خلقنا السماوات والأرض وما بينهما في 6 أيام وما مسنا من لغوب فاصبر على ما يقولون وسبح بحمد ربك قبل طلوع الشمس وقبل الغروب ومن الليل فسبحه وأدبار السجود واستمع يوم ينادي المناد من مكان قريب يوم يسمعون الصيحة بالحق ذلك يوم الخروج إنا نحن نحيي ونميت وإلينا المصير يوم تشقق الأرض عنهم صراعا ذلك حشر علينا يسير نحن أعلم بما يقولون وما أنت عليهم بجبار فذكر بالقرآن من يخاف وعيد। मुअज़्ज़ज़ ख़वातीन व हज़रात, मैं सबसे पहले अपने आप को और उसके बाद अब सब लोगों को अल्लाह ताला से डरने की तलक़ीन करता हूँ। और जो इंसान अल्लाह ताला से डर जाता है, रब्बे कायनात उस पर जो इनामात फरमाते हैं
ان میں سے ایک یہ بھی ہے کہ اللہ تعالیٰ اس انسان کو دین سیکھنے کا شوق عطا فرماتے ہیں، اور دین سیکھنے کے کئی ایک طریقے ہیں، ان میں سے ایک سوال کرنا بھی ہے۔ آپ نے پچھلے خطبہ جمعۃ المبارک میں یہ سماعت فرمایا کہ سوال کرنے کے کچھ آداب کیا ہیں۔ اسی موضوع کو لے کر آج 14 ربیع الثانی 1446 ہجری 18 اکتوبر 2024 عیسوی کو میں آگے بڑھوں گا، اور میرا آج کا موضوع ہے کائنات کے سب سے عظیم استاد سے کائنات کے سب سے عظیم شاگردوں نے مثالی سوالات کیا کیے۔ اس موضوع کا انتخاب کرنے کی ایک سے زیادہ وجوہ ہیں، جن میں سے ایک یہ بھی ہے کہ مجھے اور آپ کو اس بات کا پتہ چل جائے کہ وہ ہستیاں جنہوں نے براہ راست نبوت کے چشمے سے اپنے آپ کو سیراب کیا، جنہوں نے براہ راست آقا علیہ الصلوۃ والسلام سے علم کے خزانے حاصل کیے، وہ کس قدر باادب تھے، ان کے سوالات کس قدر عظمت والے تھے، اور اس سے ہمیں یہ پتہ چلے گا کہ ان لوگوں کو کس بات کی فکر تھی اور ہمیں کس بات کی فکر ہے۔ اس سے پہلے میں ایک چیز آپ کی خدمت میں عرض کر دوں۔ امام ابن سنی نے اپنی کتاب ریاضت المتعلمین میں ایک روایت نقل کی ہے، اگرچہ وہ روایت سند کے اعتبار سے صحیح نہیں، لیکن مفہوم اس کا بالکل درست ہے کہ حسن السؤال نصف العلم، اچھا سوال یہ آدھا علم ہوتا ہے۔ اور یہاں میں یہ بھی عرض کر دوں کہ اس موضوع کے انتخاب کا ایک اور سبب بھی ہے، اور وہ یہ کہ صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین، ان کی عظمت کا اعتراف اور ان کا دفاع یہ ہمارا فرض بھی ہے اور ہم پر قرض بھی ہے۔ یاد رکھیے، صحابہ کرام کی گستاخی کرنے والا صرف وہ ایک بدبخت لعنتی طبقہ نہیں ہے جو ان کو مسلمان ہی نہیں مانتے۔ صحابہ کرام کی گستاخی کرنے والے وہ بد نصیب بھی ہیں جو یہ کہتے ہیں کہ صحابہ کرام غیر فقیہ تھے۔ میں نے پچھلے جمعے اشارہ کیا تھا، غیر فقیہ کا مطلب کیا ہے کہ انہوں نے آقا علیہ الصلوۃ والسلام سے دین سیکھا ضرور، لیکن اس دین کی سمجھ انہیں نہیں تھی۔ اور میں یہاں ایک اور چیز آپ کو بتا دوں کہ میں نے اس موضوع کا انتخاب اس وجہ سے کیا کہ آج آپ کو پتہ چلے گا کہ انبیاء علیہم الصلوۃ والسلام کے بعد انسانی تاریخ میں دین کو سمجھنے والی جماعت صحابہ اکرام سے بڑھ کر نہ کوئی آ سکے نہ قیامت تک آ سکے گی۔ بڑی لمبی چوڑی تیاری کی ہے، لیکن اختصار کی وجہ سے یہ جو ایک میں نے اپنے سامنے چمن کھول دیا ہے، اس میں سے کچھ پھول آپ کی خدمت میں رکھتا ہوں۔ آئیے سنن ابن ماجہ کی ایک روایت آپ کے سامنے رکھتا ہوں۔ سیدنا سہل بن سعد الساعدی رضی اللہ تعالیٰ عنہ راوی ہیں، کہتے ہیں ایک آدمی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوا، صحابی تھا۔ کیا کہتا ہے؟ دلنی علی عمل
اذا عملته احبنی اللہ و احبنی الناس. آقا ایک خواہش ہے، میں کوئی ایسا عمل کروں جس سے سب سے پہلے اللہ میرے ساتھ محبت کرے، اس کے بعد لوگ میرے ساتھ محبت کریں. ذرا سوال کی گہرائی میں جائیے، اور اگر گہرائی میں جائیں تو پتہ یہ چلتا ہے کہ ساری کائنات کے خزانے اس سوال کے اندر اس صحابی نے سمو دیے. جس سے اللہ محبت کرے گا، کائنات کا ذرہ ذرہ اسے محبت کرے گا یا نہیں؟ اور اس انسان کے جنتی ہونے میں کوئی شبہ ہے؟ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، میرے صحابی اگر تو نے سوال بے مثال کیا ہے تو تجھے جواب بھی بے مثال ہی ملے گا. بے مثال استاد سے، بے مثال شاگردوں کے، بے مثال سوالات. فرمایا ازہد فی الدنیا یحبک اللہ، اس دنیا سے بے پرواہ ہو جا، دنیا سے بے پرواہ ہو کے آخرت کی فکر شروع کر دے، رب کائنات تم سے محبت کریں گے. وازہد فیما فی عید الناس یحبک الناس، لوگوں کے پاس جو کچھ ہے نا اس سے بے پرواہ ہو جا، لوگ تجھ سے محبت کرنا شروع کر دیں گے. اس کی وجہ وہ عرش والا رب اگر آپ کو کسی اور بھائی کو نعمتیں دے سکتا ہے تو میرے لیے اس کے خزانے خالی تو نہیں ہو سکتے. اس پر بھی اہل علم نے بہت کچھ لکھا، لیکن جیسے میں نے عرض کیا اختصار کے تقاضے تفصیلات کی راہ میں رکاوٹ ہیں. آگے بڑھتے ہیں. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس سیدنا معاذ تشریف لائے. سنن ترمذی، مسند احمد کی حدیث. مثالیں نوٹ کرتے جاؤ اور اپنے آپ کو تولتے جاؤ کہ ہم کہاں کھڑے ہیں. آج ہم بھی سوالات کرتے ہیں علماء سے، استاد جی بامر مجبوری رشوت دینا جائز ہے؟ ایک بندہ اس نیت سے بینک کے اندر اکاؤنٹ کھلوائے کہ یہاں سے جو سود ملے گا اس سود کے پیسوں سے رشوت دے کے میں اپنے جائز کام کرواؤں گا. استاد جی کیا داڑھی فرض ہے؟ استاد جی پردہ چہرے کا ہے کہ نہیں؟ میں اور آپ آج رخصتیں تلاش کرتے ہیں، لیکن انسانی تاریخ کی بے مثال جماعت، ان کی سوچ دیکھیے. سیدنا معاذ فرماتے ہیں قلت یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، میں نے سوال کیا اے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، اخبرنی بعمل یدخلنی الجنۃ ویباعدنی عن النار. آقا لمبا چوڑا مطالبہ نہیں، اتنی سی گزارش ہے، مجھے کوئی ایسا عمل بتا دیں جس سے جو مجھے جنت میں داخل کر دے اور جہنم سے دور کر دے. یہاں پھر سوال آ جاتا ہے، دین کی سمجھ جس بندے کو نہ ہو کیا وہ اس قسم کا سوال کر سکتا ہے؟ میں کہتا ہوں اس سوال کے اندر بھی نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے صحابی نے دنیا اور آخرت کی ساری کامیابیاں اکٹھی کر دی. ایک سوال میں آپ سے کرتا ہوں، ایک آدمی آخرت کے لیے دن رات دوڑتا ہے، کس کی رضا کے لیے بھائیو؟ اللہ کی رضا کے لیے. تو کیا رب کائنات وہ جو آخرت ہے جس کے بارے میں کائنات کے امام صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث سنن ترمذی میں نوٹ فرما لیجئے، فرمایا جنت کے اندر 100 درجے ہیں. کتنے درجے بھائی؟
بین کل درجۃ مئۃ عام، نچلے درجے سے دوسرے درجے تک اتنا فاصلہ ہے کہ انسان 100 سال پیدل چلتا رہے تب بھی اس فاصلے کو ختم نہیں کر سکتا۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا، جنت میں موجود کسی جنتی حور کے سر کا دوپٹہ اگر زمین پر آ جائے تو تمام لوگوں کی نظریں اس سے خیرہ ہو جائیں، اور فرمایا ایک ادنا درجے کے جنتی کو ایک درخت ایسا ملے گا، اس کا سایہ اتنا لمبا ہے کہ تیز رفتار گھوڑ سوار 500 سال اس کے نیچے گھوڑا دوڑاتا رہے تو وہ سایہ ختم نہیں ہوگا۔ جو انسان عرش والے رب سے اس جنت کا سوال کرے، اللہ تعالیٰ اسے دنیا عطا فرمائیں گے یا نہیں فرمائیں گے؟ یہی وجہ ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے جواب دیا۔ کیا جواب؟ موضوع یاد رکھنا ہے، بے مثال استاد اس کے بے مثال شاگردوں کے بے مثال سوالات۔ سوال آ گیا، جواب سنیے۔ فرمایا لقد سألت عن عظیم، اور میرے صحابی تو نے چھوٹی سی بات نہیں پوچھی ہے، بہت عظمتوں والا سوال کیا ہے۔ کون کہہ رہا ہے؟ نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم۔ اگلی بات، وَإِنَّهُ لَيَسِيرٌ عَلَى مَنْ يَسَّرَهُ اللَّهُ عَلَيْهِ، یہ جو اتنا بڑا سوال تم نے کیا نا، اس کے جواب پر عمل کرنا ہر اس انسان کے لیے انتہائی آسان ہے جس پر اللہ تعالیٰ آسانی فرما دے۔ رب یسر ولا تعسر وتمم بالخیر، اے اللہ آسانیاں پیدا فرمائیے، مشکلات پیدا نہ فرمائیے اور خاتمہ بالخیر فرمائیے۔ فرمایا سنو، جنت میں جانا ہے، جہنم سے بچنا ہے، تعبد اللہ لا تشرکوا بہ شیئا، پہلا کام یہ کرو کہ اللہ تعالیٰ کی عبادت کرو، اللہ کے ساتھ کسی کو شریک نہ بناؤ۔ وَتُقِيمُ الصَّلَاةَ، نماز کو قائم کرو، پڑھنا نہیں، کیا کرنا ہے؟ اول وقت پر باجماعت مسجد میں جا کے سنت کے مطابق پوری توجہ کے ساتھ نماز پڑھنی۔ وَتُؤْتِ الزَّكَاةَ، اپنے مال میں سے زکوٰۃ ادا کرو۔ وَتَصُومُ، رمضان کے روزے رکھو۔ وَتَحُجُّ الْبَيْتَ، اور بیت اللہ کا حج کر لو۔ جب یہ کام کرو گے تو پھر کیا ہوگا؟ اللہ تعالیٰ تمہیں جہنم سے بچا کے جنت کے اندر داخل کر دیں گے۔ اور اسی مضمون کی حدیث ہمیں صحیح بخاری اور صحیح مسلم سے بھی مل جاتی ہے۔ آگے بڑھیے، سیدنا عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ آقا علیہ الصلوۃ والسلام سے سوال کرتے ہیں۔ فرمایا اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، ای العمل احب الی اللہ، آقا بتا دیجئے ذرا کون سا عمل اللہ کو سب سے زیادہ عزیز ہے؟ ہمیں کبھی توفیق ہوئی ہے یہ جاننے کی؟ فرمایا الصلاۃ علی وقتہا، نماز کو اس کے اصل وقت پر ادا کرنا۔ فرمایا پھر فرمایا بر الوالدین، والدین کے ساتھ اچھا سلوک کرنا۔ پھر فرمایا کیا؟ فرمایا اللہ تعالیٰ کی راہ میں جہاد کرنا۔ یہ حدیث صحیح بخاری اور صحیح مسلم کی ہے۔ اپنی ایمانداری سے بتائیے، ایک سوال میں 3 جز کیے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے صحابی نے، اس کے اندر آپ کو ذرہ برابر بھی کہیں دنیا داری نظر آتی ہے؟ یہ فرق ہے ہم میں اور انہوں میں۔ یہی وجہ ہے کہ اہل علم نے یہ لکھا
کہ جو انسان وقت پر نماز ادا کرتا ہے اس پر رب کائنات جو ان گنت لا تعداد بے شمار انعامات فرماتے ہیں، ان میں سے ایک یہ بھی ہے کہ اللہ تعالیٰ اس سے محبت کرنا شروع کر دیتے ہیں۔ اور جو انسان اپنے والدین کے ساتھ اچھا سلوک کرے گا، لا محالہ طور پر وہ دوسروں کے ساتھ بھی اچھا سلوک کرے گا۔ چوتھی مثال صحیح بخاری اور صحیح مسلم، سیدنا ابو موسیٰ اشعری رضی اللہ تعالیٰ عنہ راوی ہیں، فرماتے ہیں لوگ آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے پاس آئے اور سوال کیا کیا، ای الاسلام افضل، آقا ذرا بتائیے گا کہ کون سا اسلام سب سے بہتر ہے؟ فرمایا من سلم المسلمون من لسانہ و یدہ، اس انسان کا اسلام سب سے بہتر ہے جس کے ہاتھ اور زبان سے دوسرے مسلمان محفوظ رہیں۔ میں اکثر و بیشتر یہ نصیحت کیا کرتا ہوں کہ کوشش کریں کہ ہماری وجہ سے کسی کا بلا ہو جائے، اور بلا نہیں ہو سکتا تو میری اور آپ کی وجہ سے کسی کو نقصان، میں نہیں کہہ رہا، کائنات کے امام صلی اللہ علیہ وسلم۔ اسی سوال کو ایک اور انداز سے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے ایک اور صحابی کر رہے ہیں، کیا کہتے ہیں؟ یہاں تھا ای الاسلام افضل، کون سا اسلام سب سے افضل ہے؟ یہاں الفاظ مختلف ہیں، یہ حدیث بھی صحیح بخاری اور مسلم کی ہے۔ فرمایا ای الاسلام خیر، کون سا اسلام بلائی والا ہے؟ فرمایا سنو، تطعم الطعام، بھوکوں کو کھانا کھلاؤ، وتقرأ السلام علی من عرفت ومن لم تعرف، جسے جانتے ہو اسے بھی سلام کرو اور جسے نہیں جانتے۔ بے مثال استاد سے بے مثال شاگردوں کے بے مثال سوالات، غور کرتے جائیں اور اپنے آپ کو تولتے چلے جائیں۔ پھر اسی سلسلے کو ہم جب مزید آگے بڑھاتے ہیں تو ہمیں یہ پتہ چلتا ہے، صحیح بخاری اور صحیح مسلم کی حدیث، سیدنا ابو سعید خدری رضی اللہ تعالیٰ عنہ راوی ہیں، فرماتے ہیں آقا علیہ الصلوۃ والسلام سے سوال کیا گیا ای الناس افضل، اے آقا لوگ بے شمار ہیں، آہستہ کر دیں ذرا یہ پنکھا ڈمر سے، لوگ بے شمار ہیں لیکن لوگوں میں سے بہترین آدمی کون ہے؟ فرمایا مؤمن یجاہد فی سبیل اللہ بنفسہ و مالہ، ایسا مومن جو اپنی جان کے ساتھ اور اپنے مال کے ساتھ اللہ تعالیٰ کے دین کو غالب کرنے کے لیے تمام قسم کی کوششیں کرتا ہے۔ پھر فرمایا اس کے بعد فرمایا مومن فی شعب من الشعاب یتقی اللہ ویدع الناس من شرہ، ایک ایسا مسلمان جو جہاں بھی ہے ایک چیز کو اس نے سینے کے ساتھ لگایا ہوا ہے اور وہ اللہ تعالیٰ کا ڈر اور اللہ تعالیٰ کا خوف ہے، اور لوگ اس کے شر سے محفوظ ہیں۔ آج ابھی اسی وقت یہاں بیٹھے ہوئے میں اور آپ ذرا اپنے آپ کو تولیں کہ کیا میں اور آپ واقعی اللہ سے ڈرتے ہیں اور ہمارے شر سے لوگ محفوظ ہیں؟ آگے بڑھیے۔ سیدنا عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ سوال کرتے ہیں آقا
ذرا بتائیے ای الذنب اعظم عند اللہ، انسانی تاریخ کا سب سے بڑا گناہ کون سا ہے؟ کس لیے سے ابھی پوچھ رہے ہیں، یہ بھی سمجھاتا ہوں بعد میں۔ فرمایا تم اللہ کے ساتھ شریک کسی کو بناؤ جبکہ اللہ نے تمہیں پیدا فرمایا ہے۔ تو صحابی کہتے ہیں ان ذالک العظیم، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم یہ تو آپ نے بہت بڑی بات کر دی۔ فرمایا اس کے بعد بڑا گناہ کون سا ہے؟ فرمایا تم اپنے بچے کو اس ڈر سے قتل کر دو کہ تم اس کو کھانا نہیں کھلا سکتے۔ رازق کون ہے بھائیو؟ پھر فرمایا کون سا؟ فرمایا تمہاری بری نظر اپنے ہمسائے کی عورت پر ہو۔ اور اسی مناسبت سے میں وہ حدیث ضرور نقل کرنا چاہوں گا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابی ہیں، فرماتے ہیں کان الناس یسألون رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم عن الخیر وکنت اسألہ عن الشر مخافۃ ان یدرکنی، لوگ نبی علیہ السلام سے بھلائی کی بات پوچھتے تھے، میں ہمیشہ آقا علیہ الصلوۃ والسلام سے ان باتوں کے بارے میں پوچھتا تھا جو شیطان کی طرف سے برائیاں ہیں، تاکہ کہیں ایسا نہ ہو کہ میں کسی برائی کا شکار ہو جاؤں اور مجھے پتہ ہی نہ چل سکے۔ وقت ختم ہو رہا ہے، مثال سن لیجئے۔ سیدنا ابو برزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، صحیح مسلم کی حدیث ہے، فرماتے ہیں اے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم مجھے کوئی ایسی چیز سکھا دیجئے جو مجھے فائدہ پہنچائے۔ فرمایا اعزل الاذى عن طریق المسلمین، میرے صحابی میں تجھے جانتا ہوں نمازی بھی ہے، روزہ دار بھی ہے، متقی بھی ہے، پرہیزگار بھی ہے، کسی کو تکلیف بھی نہیں دیتا، تو نے سوال کیا میں تجھے جواب دے رہا ہوں، لوگوں کے راستے سے تکلیف دہ چیزوں کو ہٹا دیا کرو۔ اور ایک حدیث میں ہے، سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا میں نے ایک آدمی کو دیکھا، وہ جنت میں جا کر عیش کر رہا ہے، اور اس کی وجہ یہ ہے کہ اس آدمی نے راستے میں موجود ایک کانٹے دار درخت کو کاٹ دیا تھا جو دوسروں کے لیے اذیت کا باعث بنتا تھا۔ صحابہ کرام کائنات کے امام صلی اللہ علیہ وسلم سے سوالات کرتے ہیں۔ آخری مثال دے کر بات کو ختم کرتا ہوں۔ میری اور آپ کی ماں سیدہ عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے سوال کر دیا، آقا ایک طرف آپ دعا کرتے ہیں اللہم حاسبنی حسابا یسیرا، اے اللہ میرا حساب آسان فرما دینا، اور دوسری طرف آپ کا فرمان ہے من نوقش الحساب عذب یوم القیامہ، قیامت والے دن جس کے حساب کا مناقشہ ہو گیا اس کو سزا ملے گی۔ فرمایا عائشہ سنو، جس سے نوٹ کرنے والی بات ہے، لکھ لو اپنی تختیوں پر۔ فرمایا جس انسان سے اللہ نے قیامت والے دن یہ پوچھ لیا کہ تو نے یہ کام کیوں کیا ہے، فرمایا اس کو سزا ضرور ملے گی۔ فرمایا پھر حساباً یسیرا کیا ہے؟ فرمایا اللہ تعالیٰ قیامت کے روز بندے کو قریب کریں گے، بہت قریب کریں گے، اور قریب کر کے پوچھیں گے ہاں بھائی فلاں کام کیا تھا یا اللہ کیا تھا، فلاں کیا تھا یا اللہ کیا تھا، فلاں کیا تھا یا اللہ کیا تھا۔ وہ بندہ کہے گا الہ العالمین، اپنے دل میں سوچے گا میں تو گیا۔ اللہ تعالیٰ پوچھیں گے پھر کیا خیال ہے، تمہارے ساتھ کیا سلوک کیا جائے؟ بندہ لرزنے لگے گا۔ رب کائنات فرمائیں گے جا میرے بندے، میں نے دنیا میں تیرا پردہ رکھا، آج آخرت میں تجھے معاف فرما دیتا ہوں، یہ آسان حساب ہے۔ لیکن جو چیز اصل سمجھانا چاہتا ہوں، پوچھئے جا کر اپنے علماء کرام سے ادب و احترام کے ساتھ کہ حضور والا آپ کس منہ سے صحابہ کرام کو غیر فقیہ کہتے ہیں، ان کے سوالات کا اندازہ کر لیجئے، وہیں سے آپ کو پتہ چل جائے گا۔ اور اس میں میرے اور آپ کے لیے جو سب سے بڑا درس ہے، صحابہ کرام کیسے سوالات کیا کرتے تھے،
آج ہم علماء سے کیسے سوالات کرتے ہیں، غور و فکر کرنے کی ضرورت ہے۔ اللہ تعالی ہمیں سمجھ کر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وما علیہ الا البلاغ المبین۔